बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाम गरीबा आ गई है। मैंने जैसे कि यौम आशूर के स्पेशल एपिसोड में आप दोस्तों को बताया कि किस तरीके से और कितने ज़्यादा मज़ालिम करके हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहल खाना और उनके असाब को यजीदियों ने शहीद कर दिया। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मज़ालिम यहाँ पर इख्तिताम पजीर नहीं होते हैं। मज़ालिम का एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है यहाँ से। दोस्तों, जिस वक़्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया ना, तो उस वक़्त जैसे कि मैंने बताया कि ज़मीन पर ज़लज़ला आ गया, आसमान से सुर्ख आंधियाँ चलना शुरू हो गईं और हर तरफ एक क़यामत का सा मंज़र था। बीबी ज़ैनब जो थीं वो ये मंज़र देख रही थीं। उनको कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उनको वो दोनों भाई बहनों का एक चल रहा था कि जिस जगह पर हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया जा रहा था, तो हज़रत इमाम हुसैन जो थे वो उस जगह पर अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे थे कि इस ज़मीन को नीचे से नीचे करते जाए ताकि क़याम से मेरी बहन जो है वो ये मंज़र देख ना सके। और बीबी ज़ैनब जो थी वो जिस ज़मीन पर खड़ी हुई थी वो अल्लाह ताला से ये दुआ कर रही थी कि इस ज़मीन को ऊंचा कर दीजिए ताकि मैं अपने भाई के साथ क्या हो रहा है वो देख सकूं। दोनों ही मासूमीन थे, दोनों ही की दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं कर सकता था, इसीलिए अल्लाह ताला ने दोनों की दुआ कबूल की। और आज भी अगर आप लोग करबला के मैदान में करबला जाए तो वहाँ पर तिल्ला ज़ैनबिया कहलाती है वो जगह जहाँ पे बीबी ज़ैनब जो हैं वो मौजूद थी, और हज़रत इमाम हुसैन जो हैं जहाँ पर उनका मक्तल था वो जगह नीचे है और जहाँ पर तिल्ला ज़ैनबिया वो ऊंचा है। वो वजह यही है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। जिस वक़्त ये सारा मंजर हुआ तो बीबी ज़ैनब जो हैं वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन के पास आई और उनसे आके उनको गशी में से उठाया और उनसे पूछा कि बेटा ये सब क्या हो रहा है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन ने अपनी फूफी के ज़रिए और उठकर बाहर की तरफ झांका खिड़की से, तो उनकी नज़रों के सामने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक नेज़े के ऊपर बुलंद था। वक्त के इमाम अब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन थे और उन्होंने अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह कह के अपने बाबा के सर को सलाम किया और बताया कि फूफी अम्मा, बाबा को शहीद कर दिया गया। उसके बाद यजीदियों ने जो हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली की ज़िंदगी में भी 2 मरतबा ये हरकत करने की कोशिश की थी और नाकाम रहे थे, वो कोशिश उन्होंने पूरी की और ख़याम हुसैनी को आग लगा दी। दोस्तों, अब मंजर कुछ इस तरीके का था कि बीबियां एक कोहराम बर्पा हो चुका है। बीबियां जो हैं कभी एक खेमे से दूसरे खेमे में जा रही हैं, कभी दूसरे खेमे से तीसरे खेमे में जा रही हैं, तमाम खेमों को आग लगाई जा रही है। यजीदियों का लश्कर जुल्म सितम की इंतहा कर रहा है, जगह जगह आग लग रही है। दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया कि तमाम ख़याम में आग लगा दी गई और बीबियां जो थीं वो खैमों के अंदर थीं। जनाब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन के पास आई और उनसे ये फरमाया कि सैयद सज्जाद, आप वक्त के इमाम हैं, आप हुक्म दीजिए, आप हमें गाइडेंस दीजिए, आप हमें बताइए कि अब हमारे लिए क्या हुक्म है, हम क्या करें। क्या हम सारी
باہر اپنی زندگیاں بچانے کے لیے باہر کی طرف خیموں سے نکلیں. باہر یزیدی ہیں اور ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. ہم اپنی زندگی بچانے کے لیے کیا خیام سے باہر کی طرف نکلیں یا انہی خیموں کے جلتے ہوئے خیموں کے اندر جل کر مر جائیں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی اماں، زندگی کی حفاظت کرنا اولین فرض ہوتا ہے، اور آپ اپنی زندگی کی حفاظت کیجئے اور تمام بیبیاں جلتے ہوئے خیموں سے باہر کی طرف نکلیے. بی بی زینب حضرت سید سجاد کو حضرت امام زین العابدین جو ہیں ان کو سہارا دے کر خیمے سے باہر لائیں. اب باہر دوستو ایک بہت ہی عجیب قسم کا منظر ہے دوستو. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بچیاں، شہزادیاں، شہزادے ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، اور یزیدیوں نے لوٹ مار شروع کر دی ہے. یزید ملعون، اللہ انہیں جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر پٹخے، آمین ثم آمین. ان یزیدیوں نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ جو ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں بیبیاں، جو ان کے سامنے بیبیاں موجود ہیں، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان میں سے ہیں، یہ ان کی آل کہلاتی ہیں. دوستوں، یزیدیوں نے، ملعونوں نے بیبیوں کے سروں سے چادریں چھین لیں. انہوں نے بی بی سکینہ جو شہزادی حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، چھوٹی سی بچی ہیں، یہ ایک یزیدی نے بی بی کے پاس آئے ہیں اور ان کے کانوں میں چھوٹے چھوٹے گوشوارے تھے، چھوٹے چھوٹے ان کے کانوں کے اندر بالیاں تھیں. ان بالیوں کو باقاعدہ طور پہ ایک ہوتا ہے کہ مانگنا کہ دے دو، نہیں، اس خبیث نے، اس ملعون نے وہ بالی چھین لی. اور بالی جب اس نے اس طرح نوچ کے چھینی ہے نا تو کانوں سے خون جاری ہو گیا بچی کے. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی دوستوں، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. ہماری آپ کی بھی بچیاں ہیں. اگر ہماری بچی، ہماری بہنوں، ہماری ماؤں کے ساتھ کوئی شخص اس طریقے کی حرکت کرے، کیسا لگے گا؟ برداشت ہی نہیں ہوگا، کر ہی نہیں سکتے. دل کرے گا کہ خون پی جائیں اس انسان کا جس نے یہ حرکت کی ہے. دوستو، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے جانے والے مظالم ہیں. دوستو، میں کہہ رہا تھا نا، میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ بہت مصائب ہیں دوستو. آل رسول پر مصائب کے پہاڑ توڑے یزیدیوں نے. بہت سارے مصائب ہیں، بہت سارے مظالم ہیں. دوستو، بہت ساری باتیں تو ایسی ہیں جو کہ میں اپنی زبان سے نکال بھی نہیں سکتا، ہمت نہیں ہے میرے اندر. یہ تو میں جو علماء کرام کو دیکھتا ہوں جو کہ یہ مجالس وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ مصائب بیان کر رہے ہوتے ہیں، دوستوں ان کی ہمت ہے، پتہ نہیں کس طریقے سے بیان کر دیتے ہیں. میرے تو منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل پا رہے. دوستو، کل کی رات شب عاشور کی رات تھی، اور میں نے اس رات آپ دوستوں کو یہ بتایا تھا کہ آج کی رات تو سب بیبیوں کے، بھائی کے، بیٹے کے باپ زندہ ہیں حفاظت کرنے کے لیے. تو یتیم نہیں تھا. لیکن دوستوں، آج یتیمی کچھ اس انداز سے آئی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اپنے ساتھ وہ مظالم لے کر آئی، وہ ظلم و ستم لے کر آئی کہ اس کی مثال اس دنیا میں اور کہیں ملتی ہی نہیں ہے. دوستوں، خیمے جل گئے، چادریں چھینی جا چکی ہیں، بالیاں نوچی جا چکی ہیں، اور شام غریبہ آ چکی ہے. دوستوں، یہ ہے شام غریبہ. یہ اس آل کو اس شام نے غریب بنا دیا جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
دوستوں، آج کی رات بغیر خیام کے گزاری جا رہی ہے۔ بی بی سکینہ، اور جب یہ رات ہوئی تو جناب حضرت حر کی جو اہلیہ تھیں، چونکہ حضرت حر تو بعد میں آ کے شامل ہوئے تھے لشکر حضرت امام حسین میں، اور ان کی اہلیہ جو تھیں وہ تو وہاں پر موجود نہیں تھی کیونکہ وہ قافلے کا پارٹ نہیں تھے۔ تو جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو رات کا ٹائم ہو گیا، تو پانی لے کے حضرت حر کی اہلیہ جو ہیں وہ کربلا کے میدان میں آئیں تاکہ بیویوں کو اور بچوں کو جو 3 روز کے بھوکے پیاسے ہیں ان کو پانی اور کچھ کھانے کو پرووائڈ کیا جا سکے۔ دوستوں، رات کا وقت ہو چکا ہے اور لٹا پٹا قافلہ حضرت امام حسین بیٹھا ہوا ہے اپنے اپنے پیاروں کو یاد کر کے، افسردگی اور بے بسی کا ایک مجسمہ بنا بیٹھا ہوا ہے۔ اور بی بی زینب نے تمام بچوں کو اور تمام بچیوں کو جو کربلا کے میدان میں اب موجود تھیں ان کو گننا شروع کیا کہ سب پورے ہیں، کیونکہ ایک بھگدڑ بچی تھی اس وقت، تو اس بھگدڑ میں بھی کچھ بچے جو ہیں، کچھ بچیاں جو تھی وہ شہید ہو گئی تھیں۔ تو جب بیویوں نے سب بچیوں کو گننا شروع کیا، اور اس لیے بھی کہ اب چونکہ پانی اور کھانا آ گیا تو بچوں کو کھانا پانی دیا جا سکے، تو دوستوں بی بی سکینہ کہیں نہ نظر آئیں۔ اب بی بی زینب پریشان ہو گئیں کیونکہ وہ شہزادی حضرت امام حسین علیہ السلام تھیں اور وہ کہاں چلی گئی ہیں۔ ان کی تلاش میں بی بی زینب جو تھیں وہ مقتل کی جانب روانہ ہوئی۔ اب وہ چلتی جا رہی ہیں اور پکارے جا رہی ہیں بی بی سکینہ کا نام۔ تو ایک جگہ سے جب گزر رہی تھیں تو یہ بھی معجزہ حضرت امام حسین ہے کہ حضرت امام حسین کی آواز آئی بی بی زینب کو کہ بہن ادھر آ جاؤ، سکینہ میرے پاس ہے۔ جناب بی بی زینب جب وہاں گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک جگہ جہاں پر حضرت امام حسین کا سر کٹا لاشا پڑا ہوا تھا مقتل میں، بی بی سکینہ ان کے سینے پر سر رکھے سو رہی ہیں۔ حضرت بی بی زینب بی بی سکینہ کو اٹھایا اور ان کو کہا کہ بیٹی یہاں کیا کر رہی ہو، آؤ چلو پانی آ گیا ہے، خیمے میں چلو، پانی آ گیا ہے، پانی پیو۔ ایک مرتبہ بی بی سکینہ کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی اور بی بی سکینہ اٹھ کر بہت خوشی بولی، پانی آ گیا ہے، مطلب میرے چچا عباس آ گئے ہیں۔ دوستوں بی بی زینب نے بی بی سکینہ سے فرمایا کہ نہیں بیٹا، آپ کے چچا عباس تو نہیں آئے لیکن پانی آ گیا ہے، پانی پی لو۔ بی بی سکینہ نے کہا اماں، پھوپھی اماں آپ نے پانی پیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، پہلے بچے پانی پیتے ہیں، پہلے چھوٹے بچوں کو پانی پلایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر بڑے پانی پیتے ہیں، تو تم پانی پی لو۔ اتنا کہنا تھا نا کہ بی بی سکینہ نے جو ہاتھ میں کوزہ تھا پانی کا وہ اپنی پھوپھی اماں بی بی زینب سے لیا اور لے کر ایک جانب دوڑی۔ تو بی بی زینب نے پوچھا کہ بیٹی کہاں جاتی ہو؟ تو کہا آپ نے یہی تو کہا نا کہ سب سے پہلے سب سے چھوٹے کو پانی پلایا جاتا ہے، تو مجھ سے تو چھوٹا میرا بھائی علی اصغر ہے، میں تو اس کے پاس جاتی ہوں، اس کو پانی پلانا ہے۔ دوستوں یہ ہے شام غریبہ، اس کو کہتے ہیں شام غریبہ۔ یہ وہ لوگ ہیں دوستوں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے اوپر پوری کائنات قربان دوستوں، لیکن آج یتیم کیا ہوئے،
سروں سے چادریں چھین لی گئیں، رہنے کے لیے سر سے چھتی جلا دی گئی، ہٹا دی گئی۔ ایسے ہوتے ہیں مسلمان دوستوں۔ یہ ان یزیدیوں کو مسلمان کہیں ہم؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اس قسم کے گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں، وہ بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دوستو، کوئی بھی جنگ ہوتی ہے نا، تو اس جنگ کے بھی کوئی نہ کوئی آداب ہوتے ہیں کہ اگر جنگ جیت گئے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ اور یہ تو اگر مسلمانوں کے اندر تو بہت زیادہ سسٹم چینج ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں کہ تم لوگوں نے کس طریقے سے جنگ جیتنے کے بعد ایکٹ کرنا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے جو ان لوگوں نے کیا، یزیدیوں نے؟ یہ تو پھر ان میں اور کفار میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ لوگ بھی اسی ٹائپ کی حرکتیں کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی وہی والا کام کیا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں انہوں نے تو جو کیا وہ تو پتہ نہیں اور کسی نے بھی کبھی کیا کہ نہیں کیا۔ دوستو، آج کی رات جیسے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بی بی زینب سے شب عاشور کو کہا تھا کہ بہن، آج کے دن مجھے حسین کو اجازت دے دو کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ یہاں پر خیمے لگوائے رکھوں، کل تم جانو، خیام حسین جانے، قافلہ حسین جانے۔ تو دوستوں، آج تک بی بی زینب اور تمام بیبیوں کے قافلے کی قیادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی تھی اور حفاظت حضرت غازی عباس علمدار کے سپرد تھی۔ لیکن دوستوں، آج سے آگے قافلے کے سپہ سالار بھی بی بی زینب ہیں اور حفاظت کا ذمہ بھی بی بی زینب کا ہی ہے۔ آج بی بی زینب جس طریقے سے اپنے قافلے کے اوپر پہرا دے رہی ہیں، نظر آ رہا ہے کہ یہ علی کی بیٹی ہیں، نظر آ رہا ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، نظر آ رہا ہے کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور غازی عباس علمدار کی ہمشیرہ ہیں۔ دوستوں، یہ 10 دن میری کوشش یہی تھی کہ جتنا علم میرے پاس ہے میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں کربلا کے بارے میں۔ میں نے جو علم میرے پاس تھا، لمیٹڈ علم، آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا۔ دوستوں، چلتے چلتے یہی کہوں گا، آج 10 محرم تو ختم ہو گیا، لیکن مظالم جو ہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا ایک طویل دورانیہ بھی باقی ہے۔ ابھی تو بیبیوں کو سب کو سربرہنہ لے کے شام کے بازاروں میں یزید کے دربار تک لے کے جانے کی جسارت کریں گے یہ ملعون یزیدی، اور اپنے آپ کو فخر سے سمجھیں گے کہ ہم نے تو کوئی بہت ہی بڑا تیر مار لیا ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے، اور مظالم کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہوگا۔ اور جب یہ قافلہ حضرت امام حسین علیہ السلام شام پہنچے گا نا، تو ایک اور معجزہ ہوگا وہاں پہ، اور وہ معجزہ کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر ہوگا، لیکن تلاوت قرآن پاک اس کٹے ہوئے سر سے شروع ہو جائے گی۔ اور یہ وہ معجزہ ہوگا، اور اس لیے ہوگا کہ لوگوں کی نظریں ان کی بیبیوں آل رسول پر سے ہٹ کر حضرت امام حسین کی طرف متوجہ ہو جائے۔ دوستوں، مظالم کا نہ تھمنے والے سلسلہ ہے جو اہل بیت کے اوپر آگے ہوگا۔ زندگی رہی تو موقع لگا مجھے کبھی، تو میں آپ دوستوں کے ساتھ اگلے ہونے والے مظالم بھی شیئر کروں گا۔
ابھی تک کے لیے یہی سب مجھے کہنا تھا دوستوں، اور جاتے جاتے میں یہی کہوں گا کہ دوستوں، آج حضرت امام حسین نے ہماری خاطر اپنے اہل و عیال، اپنے اصحاب اور اپنی قربانی تو دے دی، لیکن یہ اب ہمارا فرض ہے، بینگ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ہمارا بھی کچھ فرض ہے کہ ہم اس قربانی کو رائگاں نہ جانے دیں، اس قربانی کو تا قیامت زندہ رکھیں، یاد رکھیں، اور دوستوں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بالکل بھی نہ بھلانے پائیں، اور کربلا کو نہ چھوڑیں۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی ہمیں دنیا کی کوئی بھی طاقت گمراہ نہیں کر سکے گی۔ ہماری آج تک کی یہ جو محرم اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، اس کا یہ آج آخری ایپیسوڈ ہے، شام غریبہ اسپیشل، اور درمیان میں مجھے آگے کہیں موقع کوئی مجھے لگا تو میں چہلم حضرت امام حسین کا جو آئے گا اس میں کوئی اسپیشل ایپیسوڈ، آگے کے بیانات، آگے کے جو تکالیف ہیں وہ بیان کرنے کے لیے آپ دوستوں کے سامنے حاضر ہوں گا۔ ہماری اس پوری ٹرانسمیشن کو، یہ جو محرم اسپیشل تھی، اس کو اگر آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو ہمارے ان تمام ایپیسوڈز کو کھلے دماغ، کھلے دل سے ایک دفعہ پورے غور سے بیٹھ کر ضرور سنیں، سمجھیں، واقعات سے سبق حاصل کیجئے۔ بہت ضروری ہے، اپنے بچوں کو سکھائیے، بچوں کو بتائیے، اپنی آنے والی جو نئی نسل ہے، نوجوان نسل ہے، اس کو سمجھائیں، ان کو دکھائیں یہ سب کچھ، ان کو بتلائیں، کیونکہ آگے دجال کا فتنہ آنے والا ہے، اور جو دجالی فتنہ ہے اس سے مقابلہ صرف اور صرف اسی صورت میں ہوگا کہ اگر ہم اپنا ماضی، اپنے کربلا کا جو واقعات ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں تو ہی ہم میں ہمت ہوگی، نہیں تو ہم دجال کے لیے ایک ایسا لقمہ بن جائیں گے جس کو نکلنے میں وہ دیر بھی نہیں کرے گا، اور کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اس لیے دوستوں، میں نے جو بھی باتیں آپ سے کی اس کے بارے میں ایک دفعہ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیے گا ضرور، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ زندگی رہی اور اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی ویڈیو میں آپ دوستوں کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔